साल में चल रहा हूँ माशाअल्लाह। तो बातों बातों में मैंने उससे पूछा, हाफिज साहब दुनिया की किसी चीज का अरमान है? तो उसने सर झुकाते हुए तो उसने फरमाया, हाँ, आप लोग जो चीजें, जिन चीजों के बारे में बताते हैं कि ये सेब है, तो हम उसको महसूस कर सकते हैं कि एक किस तरह मीठा है, किस तरह जायका है, हाथ में लेते हुए उसको हम महसूस करके पहचान लेते हैं अल्लाह की फजल से। लेकिन एक बात जरूर है, आप लोग कहते हैं कि ये आसमान नीले रंग का है, रात के वक्त इसमें सितारे होते हैं, बहुत खूबसूरत, और आप देखते रहें, आपकी जो नजरें हैं वो जो है ना उसकी खूबसूरती की उस अल्फाज नहीं मिलते कि उसकी बयान कर ले। इतना बड़ा आसमान, और फिर आप ही लोग कहते हैं, उलमा कहते हैं कि इससे ज्यादा फिर सातवां आसमान, फिर अर्श। लेकिन पहले आसमान को आप लोग देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा। ये मेरी बड़ी अरमान है, क्योंकि उलमा से सुना है कि क़यामत के दिन ये सारी जो कायनात है ये ख़त्म हो जाएगी, एक नया जो समा होगा, नई जो चीज़ें होंगी वजूद में आएंगी। अल्लाह की कुदरत का इतना बड़ा चीज़ जो बग़ैर सतूनों के खड़ा है, ये हम नहीं देख रहे जो आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी हम पर फज़्ल व करम किया हुआ है। आज दुनिया में कितने इंसान हैं, 8 अरब या 8.5 अरब, और इस आसमान को देख रहे हैं, इस ज़मीन की उगती और फसलों को देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मुनकिर है। उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये किसने पैदा किए हैं। ये दुनिया की हर चीज़ अल्लाह उसका खालिक है, ये इस बात से वो महरूम है। और हम और आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की दौलत नसीब की है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। और हम बार बार जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात में, कुदरतों में, इसमें सोचते भी हैं, और उसमें जो भी नजर आता है सिफात वो अल्लाह ही की सिफत होती है, इस पर भी हमें अजर मिलता है। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है, और हमारा पहला इम्तिहान यही होगा, मन रब्बों का। अगर हम जिंदगी का ये जो जितने भी हमें दिन मिले हैं, जितने भी साल मिलते हैं, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन तो जिंदगी जिस तरह उन्होंने गुजारी, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सोहबत में रहते हुए उन्होंने सीख सीख कर अमल करते करते गुजारी, अगर वो जिंदगी हम भी अपनाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी जो है, जिस तरह हमें हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, इस तरह ईमान वालों, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबा लाए थे। तो सहाबा का तो पहला ही काम ये था कि उनको अपनी नजरों से देखती हुई चीजों पर ये महसूस कर सकते हैं कि हमारी नजरें धोखा खा सकती हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कही हुई बात पे उसका इतना यकीन होता था, इतना यकीन होता था कि वो जन्नत और दोज़ख को अपनी नजरों से देखे। तो उन्होंने अपनी आखिरत को सामने रखते हुए ईमान को सीखा था, क्योंकि आखिरत को सामने रखते हुए जिस चीज का मयार मुकर्रर है उस तक पहुंचने के लिए कोशिश आदमी करेगा तो अल्लाह पाक उसको पहुंचा दे। दोस्तों, क़यामत के दिन हमारे दिलों को चीरा जाएगा और चीर के देखा जाएगा कि इसमें ईमान की सत्ता क्या है। वो लोग जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर जानकर
اللہ رب العزت کے حکموں کی تعمیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقوں پر کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی تو ان کے قلوب جو ہوں گے وہ ایمان سے منور ہوں گے اور وہ جو ہے نا کامیاب ہوں گے. اللہ رب العزت بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے. دوستو، اللہ رب العزت ہمیں ایسے ایمان نصیب فرمائے. لیکن اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کو اپنی صفت عطا فرمائی ہے. آسمان ہے اس کے اپنے کام پر معمور ہے، سورج اپنے کام پر معمور ہے، زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے کام کر رہی ہیں. لیکن ایک انسان ہے کہ یہ بھول جاتا ہے اپنا کام. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا جانوروں میں بھیڑ، بکری، گائے، بھینس گھاس کھاتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اس کی فطرت، اس کی ساخت، اس کی ضرورتیں وہ گھاس پھوس سے پوری ہوتی ہیں. آپ ان کو چارہ ڈالیں گے تو اللہ رب العزت ان کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو دے رہی ہیں. لیکن اگر آپ اس کے سامنے گوشت ڈال دیں وہ مر جائیں گے لیکن گوشت نہیں کھائیں. شیر کے سامنے آپ گھاس پھوس ڈال دیں گے وہ مر جائے گا لیکن وہ گھاس پھوس نہیں کھائے. جتنے بھی درخت ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے صفات ہیں جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں. سیب کا درخت ہے وہ امرود نہیں پکڑتا، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی اس کی ضرورت ہے. یہ ایک انسان ہے جو کو اللہ رب العزت نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، وہ نظر کا دھوکہ کھا رہا ہے. تھوڑی سی ضرورت، دنیا کی تھوڑی سی ضرورت ہے اور اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ کے فضل سے ہمیں مل رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی روزی آسمانوں سے ہے، لیکن ہم دکانوں میں ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں زمین میں نظر آتا ہے، ہمیں ملازمتوں میں نظر آتا ہے. اور یہی جو ہے نا اللہ کی صفات میں شریک کرنے والی باتیں ہیں. اس سے ہمیں اپنے آپ کو یعنی پاک کر کے صرف اس ذات پر ہماری نظر ہو جہاں سے یہ حقیقت میں اس کے حکم سے آ رہا ہوتا ہے. یہ اسباب ہیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں ہے. سورج کے بغیر بھی روشنی دے سکتا ہے، زمین کے بغیر بھی غلے اگ سکتا ہے، روزی پہنچائی جا سکتی ہے، بادلوں کے بغیر بھی بارش بر سکتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ پیدا فرما کے ہمارے لیے ایک آزمائش رکھی ہے. اس میں ہمارے امتحان ہے اور دیکھتا ہے اللہ رب العزت کے کون ایک اچھا عمل کر کے میرے پاس آتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتے ہوئے قرآن کو سنتے تھے، پچھلے اقوام کے قصے واقعات سنتے تھے کہ وہ مال اور دولت والے تھے، حکومتوں والے تھے، لیکن ناکام ہوئے، اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوئے، اللہ کو نہ ماننے والے، دنیا پر لوٹنا اپنی زندگی گزارنے والے، وہ دنیا کو فوقیت دینے والے، وہ ناکام ہو گئے. آج یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اور آپ بھی اس دعوت کے جتنے بول ہیں، اللہ رب العزت کے جتنے صفات ہیں، نہ صرف نہ ہم بولنے والے بن جائیں اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کثیر سے کثیر ذکر لا الہ الا اللہ کا کرتے جائیں تاکہ ہمارے دل جو ہے نا منور ہو جائیں اور ہم شرک سے پاک ہو جائیں.
لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں، کیونکہ ہم محتاج ہیں، کمزور ہیں، ایک ماحول میں رہتے ہیں، ماحول کا اثر ہے۔ اللہ رب العزت بار بار کہ اللہ مجھے کامل ایمان والا بنا دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح کمال درجے میں محبت کرنے والا اور اس کا اتباع اور اطاعت کرنے والا بنا دے۔ عمل کے ساتھ ساتھ جب ہم دعا بھی کرتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ مقصد حیات جو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ عبادات بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ پھر ہمارا نماز ہوگا اس ایمان، کامل ایمان کے ساتھ، وہ بھی اونچے درجے کا ہوگا، کیونکہ نماز صرف پڑھنا نہیں ہے، نماز کو پیش کرنا ہے، نماز میں خشوع کے ساتھ اپنی جو ہے عاجزی کو پیش کرنا ہے۔ جتنا نماز میں خشوع ہوگی اتنا ہی اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے، اور اسی پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے وعدے فرمائے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا اس پر جو ہے نا کامیابی عطا فرمائیں گے، اپنی ذمہ داری میں ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ اپنے اپنے اوقات یعنی ان اعمال کو سیکھنے، کیونکہ یہ سیکھنے والے اعمال ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے جو ہے نا اعمال سیکھے۔ تو نماز بھی سیکھنے والی ہے، اس کا باطن بھی بنانا ہے، اس کا جو ہے وہ ظاہر بھی بنانا ہے، تاکہ ہمارے اس جیسے نمازیں بن جائیں جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پڑھا کرتے تھے، اور یہ بنیں گے بھی ایسے کہ ہم قرآن کو نہ صرف پڑھنے والے لیکن ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ وہ ہم جو ہے نا اس کو جو ہے نا اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیں گے تو قرآن جو ہے نا اس کا سیکھنا، پھر اس پر عمل کرنا، جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے جو ہے نا سیکھا تھا اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ اس طرح کرتے رہیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، بہت بڑا مجمع ہے، اکثر آپ اچھے سے اچھے بیانات بھی سنتا ہے، لیکن اس کا اصل یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے عمل میں آ جائیں، اور عمل میں تب آئے گی کہ ہم ان کے لیے اوقات فارغ کر دیں۔ اس کے لیے فارغ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ 24 گھنٹوں میں جس طرح 4 اعمال دن کے ہیں، 4 اعمال رات کے ہیں، ان کے لیے اوقات نہیں نکالیں گے تو پھر ہم جو ہے نا کامل ایمان والے نہیں بن سکتے، ہم اچھی نمازوں والے نہیں بن سکتے، ہم تعلیم و تعلم والے نہیں بن سکتے، ہم خدمت والے نہیں بن سکتے۔ تو ہر چیز ایک دوسرے پر منحصر ہے، اور اس کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے، اور جس نے دین کو اپنایا اور عمل کے ساتھ چلے تو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھی اس کو چمکایا اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ وعدے۔ تو کون کون ایسے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے اور ان کے ارادے ہیں؟ ذرا اپنے اپنے زیارت کرا لیں۔